अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब प्रोग्राम पलटन के साथ न्यूयॉर्क अमेरिका से आपसे मुखातिब हूं। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं ज़रियाब फैज़ साहब। थैंक यू सो मच सर जी, आपने टाइम दिया। ज़रियाब साहब, मुझे ये बताएं कि जो रियासत जम्मू कश्मीर, ये जो महीना है, ये शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट के बरसी का महीना है। और मकबूल भट्ट शहीद ने अपनी जान रियासत के लोगों के लिए, रियासत की वहादत के लिए और रियासत की सालमियत के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर फांसी पे चढ़ गए। आप इस महीने को किस नज़र से देखते हैं? बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस मौके पे हमसे ये जानने की कोशिश की कि आप हम 11 फरवरी को किस हवाले से देखते हैं या फरवरी के महीने को किस हवाले से हम लोग देखते हैं। तो इस फरवरी का जो महीना है, इस महीने को हर वो कश्मीरी जो अपनी रियासत से मोहब्बत करता है और जो अपनी रियासत की इज्जत और वक़ार की बहाली की बात करता है, वो इस महीने को बहुत खासियत अहमियत के हामी समझता है, क्योंकि आपको पता है कि इस महीने में हमारे कायदे कश्मीर मोहम्मद मकबूल भट्ट साहब को फांसी दी गई और हिंदुस्तान ने ये समझा कि शायद हम मकबूल भट्ट को फांसी दे के तहरीक आज़ादी को ख़त्म कर देंगे। लेकिन हिंदुस्तान को इस मामले में नाकामी का सामना हुआ। अब जबकि जैसे ही उनको फांसी मिली, उसके बाद आज आपके सामने है कि तहरीक आज़ादी दोनों तरफ, इंडिया और पाकिस्तान की जानब देखें कि कितने लाखों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर ली इस वतन की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए, जो शायद इंडिया को ये तसव्वुर नहीं था कि अगर हमने ये कदम उठाया तो उसका यही प्लान था कि हम ये उठाएंगे तो कश्मीर की तहरीक खत्म हो जाएगी। लेकिन इसका उल्टा हुआ और कश्मीरियों ने अपनी जानें दे के इस तहरीक को जिंदा रखा। तो ये दिन हमारे लिए स्पेशल, जो कश्मीर की आज़ादी और खुद मुख्तारी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए बहुत अहम है, क्योंकि जो भी कश्मीर के अंदर आवाज उठाते हैं, जो भी कश्मीरियों की हक की बात करते हैं, तो उसमें मोस्टली जो अक्सर देखी जाती है वही लोग होते हैं जो इंडिपेंडेंट कश्मीर के हामी हैं। तो इसलिए हमारे लिए ये बहुत अहम दिन है, अहम महीना, और उस महीने में ये अहम दिन है। और इस दिन को हर साल पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कश्मीरी मौजूद हैं वो पुरजोश तरीके से बनाते हैं और अपने जो कायद के साथ उनकी अकीदत है उसको दुनिया में इसके सामने दिखाते हैं कि ये हमारे कायद से, और हम इनके नजरियात को लेके अपनी रियासत की आज़ादी और खुशहाली की तरफ जाएंगे। ज़रिया साहब, शहीद कश्मीर के नज़रियात पर हम अमल कर रहे हैं क्या? आप देखें कि कश्मीरी जहां भी हैं, वो अपने वतन के लिए, रियासत जम्मू कश्मीर के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन हम हकीकी मानों में जो कायदे शहीद कश्मीर हैं, उनका जो नजरिया था, उस नजरिए पे अमल कर रहे हैं। नहीं, उसमें तो हम लोगों में काफी कमियां पाई जा रही हैं, जिस वजह से हम लोग उस तरह से कामयाब नहीं हो रहे। लेकिन फिर भी मैं हमारे जो आजादी पसंद दोस्त हैं वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 100% नहीं हो रहा। लेकिन आप कह सकते हैं 50% काम हो रहा है और 50% हमें मजीद मेहनत की जरूरत है। लेकिन आप देख लें, पहले वो अकेले थे, तो आज माशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा आजादी पसंद मौजूद हैं। और ये कह सकते हैं कि लोगों की कुर्बानियां हैं कि वो नजरिया हम तक पहुंचा। नहीं तो शायद अगर वो लोग जो हमसे पहले गुजर चुके, जिन्होंने इस तहरीक के लिए कुर्बानियां दी, स्ट्रगल की, अगर वो ना करते तो शायद ये नजरिया आज मुझ तक नहीं पहुंचता था। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि हमारे जो आज़ादी पसंद दोस्त हैं उनकी मेहनतों का नतीजा है कि आज हर कश्मीरी कायदे कश्मीर मोहम्मद मकबूल भट्ट साहब को अपना हीरो मानता है और तहरीक आज़ादी कश्मीर पे एक्टिव है, और हर आदमी अपनी रियासत के मौक़िफ़ पे एक क्लियर जवाब देता है। ज़रियाब साहब, मुझे ये बताएं कि फरवरी 5 का दिन मनाया जाता है आज़ाद कश्मीर में भी, और आई डोंट थिंक सो कि मकबूजा कश्मीर में उसको मनाया जाता है। स्पेशली आज़ाद कश्मीर में और बैरून मुल्क जो पाकिस्तान के जो कौंसलेट हैं, जो एम्बेसीज हैं, ये फरवरी 5 का दिन यौम यकजहती के तौर पर मनाते हैं। आप एक नौजवान हैं, आप क्या समझते हैं कि ये दिन कश्मीरियों को मनाना चाहिए, और इससे कश्मीरियों को क्या फ़ायदा होगा, और इसकी क्या अहमियत है, तारीखी लिहाज से इसकी क्या अहमियत है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया ये 5 फरवरी के हवाले से। इस पे अब दो किस्म के मौक़िफ़ आ सकते हैं। जो हमारा मौक़िफ़ है वो इस तरह के है कि ये जो 5 फरवरी वाला है, ये तो पाकिस्तान ने एक किस्म का ड्रामा क्रिएट किया हुआ है, बेसिकली कश्मीरियों के साथ मजाक की है। जो ये मेरा जाती मौक़िफ़ है, इससे हमारे देखने वाले इससे डिसएग्री कर सकते हैं। ये 1990 को ये जमात इस्लामी ने एक ड्रामा शुरू किया था, क्योंकि आपको पता है जमात इस्लामी जो आईएसआई के कहने पे काम करती है। तो इसमें ये आईएसआई वालों ने बेसिकली जमात इस्लामी को यूज किया, और जो और कश्मीर के अंदर इस तरह की तंजीमें हैं उनको यूज किया कि आप हुकूमत पे, जो उस वक्त मेरे ख्याल में कौन सी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो और ऊपर से इंडिया में भी कांग्रेस की हुकूमत थी, तो वो लोग आपस में कश्मीर के इशू पे कोई बातचीत कर रहे थे। शायद कश्मीर का इशू सॉल्व होने की तरफ था,
تو اس وجہ سے پھر آئی ایس آئی والوں نے یہ چال چلی اور انہوں نے جماعت اسلامی کو پوش کیا کہ آپ یہ کشمیر کے ساتھ یکجہتی والا ڈرامہ بازی کریں. تو یہ بیسکلی پاکستانیوں کی کشمیریوں کے ساتھ جو میں یکجہتی نہیں، اس کو آپ کو اور الفاظ یوز کر سکتے، یہ منافقانہ اور بےایمانے طور پر کہ ہاں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں جی، ہم چاہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ حل ہو. پریکٹیکلی آپ دیکھیں تو وہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے دنیا کو یہ دکھانے کے لیے نا کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو. کشمیری اگر آزاد رہنا چاہتے ہیں تو آزاد رہیں، ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو ہندوستان کے ساتھ جائیں، پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ جائیں. یہ بیسکلی یہ جو بات ابھی میں نے کہی، یہ پاکستان کا جو سرکاری موقف ہے نا حکومت کا یا ایجنسیز کا موقف یہ ہے. لیکن جو پریکٹیکلی ہے اس کا الٹا ہے، پریکٹیکلی اس کا الٹا ہے. یہ آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ تاریخ پہ نظر دوڑائیں گے تو پاکستان نے ہمیشہ کشمیر کے ساتھ غداری کی ہے، ہمیشہ منافقانہ پالیسی رکھی، اور ہمیشہ تحریک آزادی کو اگر نقصان پہنچانے میں کسی کا اہم رول رہا تو پاکستان نے اہم کردار ادا کیا کشمیر ایشو پہ. اور اس میں آپ دیکھیں شملہ معاہدہ کیا، کشمیر ایک انٹرنیشنل ایشو تھا، اس ایشو کو اٹھا کے اپنا سرحدی تنازع بنایا. تو یہ چیزیں اگر ہم لوگ آنکھیں بند کر کے کہیں نہیں 5 فروری والے معاملات پاکستان میں ذرا یکجہتی کر رہا ہے، تو یہ کہاں کھڑے ہیں؟ یہ پھر یہ عقل اگر نہ ہو تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں پاکستان ہمارے لیے ایک اچھا اسٹیپ کر رہا ہے. لیکن یہ چیزیں دیکھنے کے بعد پاکستان کی اس چیز کو ہم لوگ کسی صورت ایکسپٹ نہیں کر سکتے. تو چلو ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے 5 فروری پاکستان ایک کشمیریوں کے لیے دن بنا رہا ہے. تو چلو ایز اے کشمیری میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، پاکستان کی ہمدردی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اب اس پہ میں ایک کوشچن میں اٹھاؤں گا کہ ٹھیک ہے چلو ہندوستان والا تو آپ کی نظر میں وہ ظالم ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، اس نے کشمیر کے اندر ظلم کی انتہا ڈالی ہوئی ہے. اب اس کے پیچھے وجہ جائیں کہ ہندوستان کے اندر جو ظلم اور ہندوستان کو کشمیر میں جو ظلم اور جاتی ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کون ہے تحقیق کریں تو اس کے پیچھے آپ کو یہ لوگ نظر آئیں گے، آئی ایس آئی والے نظر آئیں گے. سیدھی جو اوپنلی بات ہے یہ ان کی کارستانی ہے. اب آگے وہاں سے چلے جائیں پاکستان زیر انتظام کشمیر میں گلگت اور آزاد کشمیر، بقول ان کے آزاد کشمیر، ہم تو اس کو پاکستان آکوپائڈ کشمیر کہیں گے. ان دونوں کو ملانے والی ایک سڑک ہے، چھوٹی سی سڑک ہے، کچھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہ آج تک قائم نہیں ہو سکی. گلگت والے اور آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں آپس میں ان کو ایک دوسرے کے سامنے لایا گیا کہ یہ آپ کے دشمن ہے، یہ آپ کے دشمن ہے. یہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کروں، یہ ان کی حرکات ہیں. اچھا اب ایک دوسرے کے مخالفت کیا گیا. کشمیر کے اندر گلگتی کو بتایا گیا کہ تمہارے حق کشمیری نے کھائے، حتیٰ کہ ہم بھی ذلیل ہو رہے تھے، ہم بھی پاکستان کے ظلم کا شکار تھے، لیکن گلگتی کو یہ بتایا گیا کہ تمہارے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس کے پیچھے کشمیر کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ کام خراب کیا ہے. تو یہ چیز اب ہمیں نظر آئی. اب کہتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کرتے ہیں. سر یکجہتی جی آپ یکجہتی کرتے ہیں. میں نے اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں ایک گھر کا ذمہ دار ہوں، تو میری ذمہ داری بنتی ہے یار اس گھر میں رہنے والے لوگوں کی دیکھ بھال کروں. ایسا نہ ہو کہ اس گھر میں جو لوگ رہتے ہیں میں ان کی دیکھ بھال نہیں کروں، ان کے کھانے پینے کی اشیاء کی ذمہ داری میں نہ پوری کر سکوں، اور اس گھر کی جو 4 دیواری ہے نا اس کو میں روز رنگ روگن کرتا رہوں کہ میں اس گھر کا میں ذمہ دار، اس کی میں دیکھ بھال کر رہا ہوں، لیکن اس کے اندر جو انسان رہنے والے ہیں نا میں اس کے ساتھ کسی قسم کا اچھی اٹیچمنٹ نہیں رکھوں، ان پہ ظلم کروں. وہ اگر آزادی مانگے تو ان پہ غداری کے فتوے لگاؤں، انہیں اسلامی مخالفت قرار دوں، انہیں دوسرے ملک کا ایجنٹ قرار دوں. تو یہ جو چیزیں اب بات لمبی ہوگی، یہ جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ہمارے سامنے، میری ایج ابھی 25 ہے، اور 25 ایئر میں مجھے یہ چیز سمجھ آئی ہے کہ یہ جو حرکات کر رہے ہیں، تو اس کے بعد اب میں کیا کہوں کہ یہ میرے ساتھ یکجہتی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. کیونکہ اگر پاکستان ہمارے ساتھ مخلص ہے، وہ یکجہتی چاہتا ہے، تو اپنے زیر انتظام کشمیر کو ایک مثالی بنائے، وہاں کے لوگوں کو رائٹس دے. وہاں کے لوگ آپ کے سامنے ابھی عوامی ایکشن کمیٹی کی بدولت لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں. آپ اندازہ لگا رہے ہیں پھر اس 1990 سے لے کے آج تک جو یکجہتی بنتی رہی، تو کیا اس یکجہتی کو کوئی فائدہ ہے؟ صرف جاتے ہیں فوٹو سیشن کر کے بس انڈیا کو پریشرائز کرواتے ہیں کہ جی کشمیری ہمارے ساتھ ہیں اور وہ چیز. لیکن حقیقت میں یہ صرف فراڈ ہے، اور صرف فراڈ ہے. اور کشمیری جو ایشو ہے، کشمیر کا ایشو خراب کروانے میں پاکستان کا اہم رول ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری ریاست کا کسی اگر بیڑا غرق ہوا 1947 میں تقسیم ہوئی، تو اس میں سب سے پہلا حال ان پاکستانیوں کا. انہوں نے قبائلی بھیجے، انہوں نے اپنی فوج، بعد میں فوج بھیجی، پہلے تو مان ہی نہیں رہے تھے، قبائلی بھیجے، اس سے حملہ کروا کے ہماری ریاست کا بیڑا غرق کیا. وہاں سے لے کے یہاں تک انہوں نے ہماری ریاست کو ہڑپنے کے لیے جو جتنی ہو سکتی تھی کوششیں کی ہیں. تو اب پھر میں کہوں یکجہتی بھی ہمارے ساتھ مذاق ہے. میں اس چیز کو ذاتی طور پر نہیں مانتا. جو چیزیں میرے علم میں تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب جو ہمارے لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو سرچ کریں، اگر یہ جھوٹی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اگر کسی گھر کا حفاظت کرنے والا ہوں، میں کہوں کہ اس گھر کے ساتھ میری یکجہتی ہے، اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کو میں ہمیشہ
ان کے اوپر ظلم کروں، ان کو کھانے پینے کی چیزیں نہ دوں، ان کو پریشانی، ان کو دکھ اور تکلیفیں دیتا رہوں، لیکن گھر کی میں چار دیواری میں پینٹ کرتا رہوں، تو میرے خیال میں یہ یکجہتی نہیں ہو سکتی. یہ منافقت آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ یکجہتی والے جی معاملات نہیں ہو سکتے. جی زریاب صاحب، جہاں پہ ہم حکومت پاکستان سے ناراض ہیں یا پاکستان کی جو ملک ہے ان کی حکومتوں سے، ان کے اداروں سے ہم ناراض ہیں، جس طرح کشمیری ناراض ہیں، اسی طرح پاکستان کے لوگ بھی ان سے خوش نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے لوگوں کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کیا. اور اسپیشلی پاکستان کے لوگ ہمیشہ کشمیر کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، کشمیر کے لیے درد رکھتے ہیں. ہماری کسی لوگوں کے خلاف جنگ نہیں ہے، ہماری اس ظالم نظام اور ظالم سماج کے خلاف جنگ ہے. لوگ پاکستان کے سارے لوگ، آزادی کی حمایت کرنے والے بے شمار پاکستان میں رہنے والے لوگ، پاکستان کے دانشور، پاکستان کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمیشہ کشمیریوں کی آزادی کے حق میں بات کرتے ہیں. اس طرح انڈیا میں بھی کچھ ایسی طاقتیں ہیں، کچھ ایسے ظالم لوگ ہیں جو کشمیریوں پہ ظلم کرتے ہیں. انڈیا کے جو عوام ہے وہ بھی کشمیریوں کے لیے درد رکھتی ہے، کشمیریوں پہ ظلم پہ آواز بھی اٹھاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایک چیز کلیئر کرنی چاہیے کہ ہم اس ظالم سماج کے خلاف ہیں، اس ظالم نظام کے خلاف ہیں جو لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہے، جنہوں نے پاکستان کے لوگوں کے حقوق بھی غصب کیے ہوئے ہیں، ہندوستان کے لوگوں کے بھی حقوق غصب کیے ہوئے ہیں. اور آزادی کے جو دشمن ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں. پاکستان کے لوگ ہمیشہ کشمیر کے لیے جہاں بھی ہوتا ہے وہ دعا بھی کرتے ہیں، کشمیر کے لیے درد بھی رکھتے ہیں. میرا آخر میں یہ آپ سے سوال ہے کہ آپ نوجوان ہیں، آپ آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو اور پوری دنیا میں رہنے والے اوورسیز جو نوجوان ہیں ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ سب سے پہلے تو ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ ہماری جو جنگ ہے نا، وہ ہماری جو معاملات ہیں آزادی کے، وہ ہم پاکستانی عوام کے مخالف نہیں ہیں. مجھے پتا ہے پاکستان کی جو عوام ہے وہ بہت زیادہ مشکلات میں وہاں پہ وہ زندگی گزار رہے ہیں، ان کے حالات ہم سے بھی خراب ہیں. ہماری جنگ پاکستانی جو افواج ہیں، وہ جو کشمیر پالیسی بنا رہے ہیں، پاکستانی فوج آئی ایس آئی والے جو کشمیر کے اندر پالیسی بناتے ہیں، ہم ان کے مخالف ہیں. اور ہم حکومت پاکستان کی جو کشمیر پالیسی ہے، جو کشمیر کی مخالفت پالیسی ہے، ہم اس کے اگینسٹ ہے. اور سیم تھنگ ہم انڈیا کی جو حکومت ہے ان کی کشمیر پالیسی کے مخالف ہیں اور انڈیا کی فوج کے مخالف ہیں. باقی جو کشمیر کے اندر وہ جو ظلم اور کر رہے ہیں، ہم اس چیز کے ہم کنڈم کرتے ہیں کہ یہ ظلم بند کریں. ہمیں آزاد رہنے چاہیے، ہم انسان ہیں، ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں آزادی کے ساتھ رہنا چاہیے. ہم پہ ظلم ستم مت کریں. مطلب ہندوستان اور پاکستان دونوں کشمیر کے جو گھر ہے، ایک گھر کی مثال دے رہا ہوں، اس گھر پہ تو دونوں کا دعویٰ ہے کہ یہ گھر ہمارا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں، لیکن اس گھر کے اندر رہنے والے لوگوں کے دونوں دشمن ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو آپ گھر کی حفاظت کو چھوڑیں، آپ وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے بات کریں، ان کے جو رائٹس ہیں ان کو دیں، ان کو فریڈم دیں. تو اس چیز پہ ہم بات کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہم نہیں ہے کہ ہم ان دونوں ملکوں کے مخالف ہیں، وہ دونوں ملک ترقی کریں. ہم چاہتے ہیں خوشحالی کے ساتھ رہیں، دونوں ملکوں کے حالات آپ کے سامنے ہی ہیں، تو وہ دونوں ملک ترقی کریں. کشمیر ایشو کو ہمیں چھوڑ کے وہ مرضی کچھ کرتے، لیکن جب وہ ہمارے درمیان آ کے اپنی پولیٹکس کھیلتے ہیں اور جس میں ہمیں ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. مطلب ایک کشمیری آپ دیکھیں مظفر آباد میں ہے، سے ہم سری نگر نہیں جا سکتے، سری نگر والا مظفر آباد نہیں آ سکتا، گلگت مظفر آباد والا گلگت والے سے کھل کے بات نہیں کر سکتا. تو پھر ہم کہیں کہ ہم کشمیری، ہم آزاد ہیں، ہمیں ہر چیز کی سہولتیں ہیں، تو یہ چیز غلط ہے. ہمیں مشکلات میں ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے. تو اس لیے ہم مطلب عوام کے مخالف نہیں ہیں، ہم پاکستان ملک کے مخالف نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسئلہ حل ہو، ہمارے لوگوں کو رائٹس ملے اور ہمیں آزادی کے ساتھ اپنے ملک کے اندر رہنے کی اجازت ہو، یا ہمیں پابندیوں کے ساتھ رہنے کی اجازت نہ ہو. جس طرح سے کشمیر کے اندر، پاکستان زیر انتظام کشمیر کے اندر آپ کے سامنے صورتحال ہے، جو بھی آواز اٹھاتا ہے اس کو پریشرائز کیا جاتا ہے، اس پہ مقدمات بنائے جاتے ہیں، اور ایون کہ ان کو دھمکا کے ان کو ملک بدر بھی کیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو آپ ہمارے سامنے ہیں، تو یہ ہم کہتے ہیں ختم ہونی چاہیے. اس کے بعد جو اوورسیز ہمارے کشمیری بھائی ہیں، جو اسپیشل میرے نوجوان ہیں، میں ان کو یہ ضرور کہوں گا، آپ دنیا کے جس ملک میں بھی ہیں، اب مجھے پتا اوورسیز کشمیری اپنے وطن سے بہت محبت کرتے ہیں. وہ اپنے وطن کے لیے، اپنے ملک کے حالات سے تنگ آ کے اپنے وطن کو چھوڑتے ہیں، اپنی ساری زندگیاں بیرون ملک میں گزارتے ہیں اور اپنے وطن میں پیسے بھیجتے ہیں اپنے وطن کے ترقی کے لیے، کہ ملک ترقی کرے، ملک میں خوشحالی ہو. تو میں ان کے لیے یہ کہوں گا کہ آپ لوگ جب اپنے وطن سے باہر ہیں تو آپ سب اوورسیز جتنے کشمیری ہیں سب مل کر اپنی ریاست کے جو ایشو ہے اس پہ آواز اٹھائیں گے. کیونکہ وہاں پہ تو اس طرح سے وہ لوگ نہیں آواز اٹھا سکتے، کیونکہ ایجنسیز آئی ایس آئی والے وہاں پہ اگر کوئی بھی اٹھائے بولے گا تو اس کے پیچھے وہ ہاتھوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کبھی اس کو کسی مذہب کا لیبل لگا لیں گے، کبھی کچھ لگا کے اس کو وہ توڑنے کی کوشش کرتے. تو ہمارا یہ ہے کہ ہم جو اوورسیز کشمیری ہیں، ہم سب مل کر ایک آواز ہو کے اپنی ریاست سے
کی حق کے لیے آواز اٹھائے اور ہم یہ کہیں کہ دنیا کا ہمارا یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جو ہمارے راج سے وہ ملے. ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ کشمیریوں کو حق دیا جائے گا, دونوں ملک اپنی فوجیں نکالیں گے. تو ہمارا یہ مطالبات ہے کہ دونوں ملک اپنی فوجیں نکالیں اور کشمیر کو ایک ان کا موقع ملے. وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں, ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. اوورسیز جو کشمیری جو یورپ, یو کے, انگلینڈ, کینیڈا, امریکہ کے اندر جو کشمیری موجود ہے وہ اس طرف کوشش کرنی چاہیے ان کو. اور جو گلف کے اندر رہتے ہیں وہ ہمارے لیے سے دعا کریں, کیونکہ گلف کنٹریز کے اندر آپ پولیٹیکلی ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے. اگر وہاں پہ کریں گے تو پھر آپ کے لیے مشکلات ہوگی, وہاں سے آپ کو ڈیپورٹ کر دیں گے. تو جب آپ ڈیپورٹ ہوں گے تو پھر پاکستان کی جیل میں آپ کا استقبال ہوگا. تو اس لیے گلف والوں ہمارے لیے دعا کریں, اور باقی جو ہم لوگ یہاں پہ ہیں تو ہم مل کے اپنی ریاست کی آزادی کے لیے انشاءاللہ کوشش کریں. جی تھینک یو سو مچ زریاب, آپ نے بڑے زبردست گفتگو کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر کشمیری کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کا حق ہے, اور آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے یہ لوگ سنیں گے اور اس پہ اپنی رائے قائم کریں گے. اس میں جو بھی یہ اس پوائنٹ آف ویو کو اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کشمیریوں کی آواز ہے تو اس پہ عمل بھی کریں. بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. انشاءاللہ پھر بہت کسی شکریہ. پروگرام میں حاضر ہوں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. تھینک